नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने बच्चों का आप इमोशनल कंट्रोल कैसे इम्प्रूव करेंगे? अच्छा, जब मैं कह रही हूँ इमोशनल कंट्रोल तो इससे मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस इस तरह से आपके कंट्रोल में होंगे कि जो भी आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपका गोल है वो आपको मिल जाए, आपके काम कंप्लीट हो जाएं और आपका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल्ड हो। ये मकसद है। क्योंकि आप देखें बहुत से सिचुएशन में जब बच्चे का इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, वो रोता रहता है, वो चीखता रहता है, वो शिकायती रवैये पे रहता है, वो अपना काम नहीं कंप्लीट कर रहा होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़रा सी बात पे वो माइंड कर जाते हैं। बहन भाइयों की लड़ाई झगड़े में भी ये मसला आ जाता है कई दफ़ा। स्कूल में उनको कोई इश्यूज़ हों तो उसकी वजह से वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते। तो अब हमने इमोशनल स्टेबिलिटी अपने बच्चों को देनी है। फिर आपको याद दिलाऊंगी कि बहुत से ऐसे काम जो उनकी रूटीन्स में हैं और हमें उन एरियाज़ पे भी वर्क करना है। ये क्यों ज़रूरी होता है कि बच्चों के अंदर ये इमोशनल कंट्रोल आए, ताकि वो डे टू डे जो इश्यूज़ हैं उनको भी हैंडल कर सकें। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हम सब की ज़िंदगी में आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बहुत कोई डिप्रेसिंग सिचुएशन भी लाइफ में हो जाती है। तो जिस बच्चे को आपने इमोशनल कंट्रोल सिखाया होगा वो मुश्किल हालात को भी हैंडल कर लेगा और डे टू डे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हैंडल करना सीख जाएगा। कि बच्चा अपना गुस्सा भी कंट्रोल करे, जितनी अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं उसके अंदर, परेशानी होती है एग्जाम से पहले कई बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, एंजाइटी अटैक्स हो रहे होते हैं, बच्चा किसी चीज़ में फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, चाहे फ्रेंड्स हैं, टीचर है, क्लास में कोई ऐसे इशू हो रहे हैं, कजन्स के साथ हो रहे हैं। अच्छा, बच्चे को कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसने बहुत पढ़ा था, कोई कंपटीशन हुआ है और उसमें उसको कोई नंबर ऐसे नहीं मिले, ट्रॉफी नहीं मिली, रेस खेली थी, कहीं था स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे है उस पर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई थी, बड़ा जी आपने भी उसे पंप किया था कि देखना मैं वहाँ आऊँगी और तुम्हें ये प्राइज़ मिलेगा, अब उसको प्राइज़ नहीं मिला, अब उसको सख्त डिसअपॉइंटमेंट होगी। और कई दफ़ा बच्चे उसके बाद कहते हैं कि मैंने अब दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करना। ये इमोशनल ट्रॉमाज हैं जिसकी वजह से फिर बच्चे गिव अप करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हमने आगे नहीं जाना। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा इस तरीके से ये वाला स्किल सीखे, इस तरीके से उसको एक काम आता हो कि वो मुख्तलिफ सेटिंग्स में खुद से मैनेज कर सके, पब्लिक में भी प्राइवेट में भी। ये नहीं है कि ना रोएगा नहीं कभी या उसको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब उसको गुस्सा आएगा या जब कोई एंजाइटी होगी या जब कोई परेशानी होगी तो उसको हैंडल करना आता होगा। अब उसके लिए आपको ये भी देखना है कि मेरे बच्चे के ज़्यादा इश्यूज़ कहाँ होते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स ये देखते हैं कि हमारे बच्चे एक सेटिंग में एक तरह बिहेव कर रहे हैं, दूसरी सेटिंग में डिफरेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए घर का इशू ज़्यादा है, कुछ की स्कूल से शिकायतें आती हैं, या कई दफ़ा आप कहते हैं स्कूल में तो ठीक है लेकिन घर में बहुत ज़्यादा मसला मुझे होता है इसको हैंडल करने में। तो अब आपने उस चीज़ को देख के सोचना है कि मुझे कहाँ के लिए प्लान बनाना है, कौन सी चीज़ इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे सिखाने की ज़रूरत है। फिर इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपके बच्चे को क्या छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है, या वाकई कोई जायज़ बात है जिस पे उसको प्रॉब्लम होती है। अब ये भी याद रखना है कि जायज़ बात आपके लिए और बच्चे के लिए उसमें डिफरेंस होगा, यानी उसके पैरामीटर के हिसाब से आपने देखना है कि जायज़ नाजायज़ क्या है, कि कहाँ कहाँ वो एक्सप्लोड कर जाता है। इमोशंस को जानने के लिए हमें ये ज़रूर देखना है कि बच्चे के इमोशंस डेवलप कैसे होते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप देखें कि माँ उसको गोद से उतारती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। और हमारे सोसाइटीज़ में तो बहुत ज़्यादा बार बार कहा जाता है बच्चे को यहीं पे लिटाओ, गोद की आदत ना डालो, लेकिन बच्चे को सिक्योरिटी मिलती है, बच्चा पसंद करता है कि मैं माँ की गोद में हूँ। अंडर 2 ईयर्स जो बच्चा है ना, आप उसकी जितनी जायज़ ज़रूरियात पूरी करेंगे, उसको सिक्योरिटी का एहसास देंगे, आप देखेंगे कि उसका इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। उसको वक्त पे खाना, वक्त पे दूध, रूटीन आपने बनाई हुई है। इसी तरह अगर उसके खेलने का वक्त है, सोने का वक्त है, आप उसको रूटीन के मुताबिक जब लेके चलेंगी तो उसका रोना धोना कम होगा। इसीलिए कई दफ़ा वर्किंग मदर्स होती हैं
یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا بہت زیادہ اپنے حالات میں پریشان مائیں ہوتی ہیں، میاں کے ساتھ ایشوز ہیں، تو میں ان سب کو کہتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں فرسٹ جو 6 months to 1 year کا ٹائم ہے نا، کوشش کریں کہ آپ اپنے ایشوز کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں اور آپ کا فوکس بچے ہونا چاہیے. اگر آپ جاب بھی کرتی ہیں 6-8 مہینے آف لے لیں. آپ اس طریقے سے پہلے سے پلاننگ کریں کہ وہ جو ٹائم ہے نا وہ آپ بچے پہ فوکس کریں. اسی طرح اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے مسئلے اس بچے کے اوپر نہ اتاریں کہ آپ کو کسی بات پہ فرسٹریشن ہو رہی ہے، بس آپ کو وہی بچہ ملتا ہے اس کو آپ لگا رہی ہیں، اس پہ آپ غصہ اتار رہی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے کی ایموشنل نیڈز جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی. اسکول سے تھوڑا پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹاڈلر ہے اور پری اسکول میں آ جاتا ہے، بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ٹیربل ٹوز، ٹیمپر ٹینٹرمز ہوتے ہیں. بہت سے ماؤں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت تنگ کرتا ہے، تھوڑی سی بات پہ ضد پکڑ لیتا ہے، ضدی بہت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دیتا ہے. کھانا دو اس پہ رو رہا ہے، کھانا نہ دو اس پہ رو رہا ہے، یہ کپڑا پہننا ہے یہ نہیں پہننا، آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، ذرا سا میں اٹھ کے کسی کام سے چلی گئی اس نے وہیں پہ رونا شروع کر دیا بہت زیادہ. اگر آپ نے اس کے ٹیمپر ٹینٹرم صحیح طرح ہینڈل کرنے سیکھ لیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 2 سال کے قریب بچوں کو ٹیمپر ٹینٹرمز شروع ہو جاتے ہیں. جو مائیں اچھی طرح ہینڈل کریں 4-6 مہینے میں سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو مائیں مس ہینڈل کرتی ہیں تو وہ 6 سال تک چلتے ہیں. پھر مدرس پوچھتے ہیں ان کو ہینڈل کیسے کیا جائے. ایک تو گوگل کریں، پڑھیں اس کے بارے میں، بار بار پڑھا کریں ایسی چیزیں، آپ کو نیٹ پہ سب مل جاتا ہے. جب آپ کے بچے کا کوئی ایشو ہے آپ سرچ کیا کریں اور دیکھا کریں کہ یہ ایشو مجھے آ رہا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. لیکن ٹیمپر ٹینٹرمز کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے اس وقت آپ نے بالکل کام رہنا ہے، پرسکون رہنا ہے. ایموشنلی آپ نے اپنا بیلنس لوز نہیں کرنا. اندر سے آپ کو بے شک اریٹیشن ہو رہی ہے، آپ کی باڈی لینگویج بھی بالکل کام رہے. بہت آرام سے آپ نے بچے سے پوچھنا ہے کہ جب کوئی چیخے چلائے ایسے بولے مجھے آواز ہی نہیں آتی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، آپ آرام سے بات کریں گے تو مجھے سمجھ آئے گی. لیکن اب بچہ وہ ٹینٹرم کے چکر میں پڑ گیا، اب وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا، بات نہیں سن رہا، زمین پہ لیٹ گیا ہے، رو رہا ہے. رونے دیں. آپ نے 1 دفعہ آرام سے پوچھا، آپ نے 2 دفعہ آرام سے پوچھا، بچہ بات نہیں سن رہا، آپ اپنا کام کرنے چلی جائیں. اب آپ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا جب دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا، اب اس کا ٹینٹرم کا سائیکل ختم ہوتا ہے، وہ ایگزاسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ اس کا رونا کم ہو جاتا ہے. جب اس کا رونا آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا اب آپ اس کے پاس جائیں گی، اس کو اٹھائیں گی، اس کو گلے لگائیں گی. آپ ریمائنڈر نہیں دیں گی بیٹا روتے نہیں ہیں، بیٹا ایسے نہیں کرتے، میں تو آپ کو ہر دفعہ سمجھاتی ہوں. آپ نے کوئی ریمائنڈر کسی قسم کی بات نہیں کرنی. اس کو بس حق کیا اور اس کو پیار کیا اور اب اس کو پانی آفر کیا، کھانا آفر کیا، کوئی سٹوری بک پڑھ رہے تھے وہ آفر کیا، اور آپ دیکھیں گے ودن منٹس وہ بچہ سیٹل ہو جاتا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. اس میں زیادہ تر لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ میں تو یہ کر لوں گی لیکن اس کی دادی، اس کے بابا، اس کے ماموں، اس کی خالہ، اس کی پھپھی، کوئی نہ کوئی گھر میں جو بیٹھا ہوگا وہ آ کے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گا. آئیڈیل سچویشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں، ایسا کوئی مٹیریل آپ پرنٹ آؤٹ کر کے نکالیں، ان کو بھی دیں. سمجھدار لوگ جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے ٹینٹرم کو اسی طرح ہینڈل کرنا ہے، اور اگر وہ ہینڈل نہیں کرتے تو ان کو بے شک جیسے وہ چاہتے ہیں ہینڈل کر دیتے. اب دیکھیں گے کچھ عرصے تک جب بچہ نہیں ان سے ہینڈل ہوگا نا وہ خود آپ کے پاس واپس اس ٹیکنیک کے لیے آئیں گے. دوسرا یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بچے کو ہینڈل تو نہیں ہونے دیں گے لیکن ویسے بھی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، تو آپ سمپلی یہ کر سکتی ہیں، بچے کو ٹینٹرم ہوا، آپ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے کمرے میں لے گئی، دروازہ وہاں بند کر لیا اس وقت، اور وہاں پہ آپ نے پھر یہی پروسیجر کیا. اور آپ نے بہت پولائٹلی جو بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کو کہنا ہے کہ میں اس کو سمجھاتی ہوں، اس کو ہینڈل کرتی ہوں. تو آپ نے ریلیکس رہنا ہے. اگر یہ اندر چیخے مارا کچھ ہو آپ نے فکر نہیں کرنی، میں اس کے پاس ہوں، میں اس کو دیکھ لوں گی انشاءاللہ. یہ دعا بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جتنی جلدی آپ ان ٹینٹرمز کو ہینڈل کرتے ہیں اتنا جلدی بچے کے اندر ایموشنل سٹیبلٹی آتی ہے. یاد رکھے گا ایموشنل سٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ جائز ناجائز جو بات کہے آپ ماننا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے مطلب کہ میں اس کو دے دوں گی یہ چپ ہو جائے گا اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، آپ کا مسئلہ ایکسپینڈ کرے گا، کیونکہ پھر اس کو یہ عادت پڑ جائے گی کہ جب میرا جو دل چاہتا ہے مجھے مل جائے.
ارلی اسکول ایئرز آ گئے، ایلیمنٹری اسکول میں جب بچہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کی سوشل انٹریکشن بڑھ جاتی ہے. اب اس نے اپنے کلاس فیلو سے بات کرنی ہے، ٹیچر سے بھی انٹریکٹ کرنا ہے. جو پلے گروپ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ ٹیچرز بھی ذرا بچوں کو زیادہ مارجن دیتی ہیں. اب ایلیمنٹری کلاسز میں پڑھائی کا بھی لوڈ ہے، دوستیوں کا بھی لوڈ ہے، اور ٹیچر بھی ذرا ڈسپلن اسٹرکٹ طریقے سے کر رہی ہیں. گھر میں ماں باپ بھی آبویسلی اب زیادہ بچوں کو اسٹرکٹلی ہینڈل کر رہے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں ان کو زیادہ پیمپر کیا جا رہا ہے، جو بڑے بچے ہیں اب ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ رسپانسبل ہیں، اب آپ نے اپنے ایموشنز کو صحیح طرح ہینڈل کرنا ہے. یہاں پہ بچوں کے کیسے کیسے ایشوز آ سکتے ہیں جو ان کو ایموشنل ٹراما دے سکتے ہیں، جیسے ٹوائز گھر میں شیئر کرنے کی بات ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ. یہاں پہ اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اسکول میں ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے اگر وہ کوئی اسپورٹس میں یا کسی ایکٹیویٹی میں وہ جیتے نہیں یا ان کو چوز نہیں کیا گیا. ان کو لگتا تھا بہت اچھے ہیں، ہمیں مانیٹر بننا چاہیے تھا کلاس کا، اس کو مانیٹر نہیں بنایا گیا. اس نے آ کے آپ کو بتایا کہ آج فلاں کو انہوں نے پک کیا مانیٹر بننے کے لیے، اور آپ نے نوٹس بھی نہیں کیا کہ اچھا تھوڑا ایموشنلی وہ بچہ ڈس اپوائنٹڈ لگ رہا ہے، ڈاؤن لگ رہا ہے. آپ نے اس کو صرف کہا کوئی بات نہیں، ایسی کیا بات ہو گئی، لیکن وہ بچے کے لیے ایک ٹراما ہے اس وقت جو وہ سوچ رہا ہے نا. یا کوئی بھی اور ایسی بات ہو سکتی ہے، ٹیچر نے فلاں کو اسٹار دے دیا، مجھے نہیں دیا، یا جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ اسکول ہے چاہے گھر ہے، لیکن ان کی مرضی کا کام نہیں ہو رہا. جو بچے اس ایج میں ان کا ایموشنل کنٹرول اچھا بلڈ ہوا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، جیتے ہاریں اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کو آرام سے آ کے بتائیں گے آج میں ہار گیا، آج میرے فرینڈ کو یہ چانس ملا. آپ کو کبھی ایسی کمپلین نہیں آئے گی لڑائی جھگڑے کی، وہ نہ کسی طرح کوپ کر لیں گے. یعنی ان کے دوست بھی ان سے خوشی ہوں گے. کبھی وہ آپ کو اسکول میں کوئی لڑائی جھگڑے فساد کی بات نہیں، ٹیچر بھی کوئی ایسی کمپلین نہیں کرے گی، کہیں گی کہ ہاں اس کے اپنے فرینڈ سے اچھی دوستی ہے. دیٹ مینس اس کا ایموشنل کنٹرول جو ہے وہ اچھا ہے. اب ایک اور پیریڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس، وہ آ جاتا ہے جب ہمارے بچے اب ایڈولسنس میں جا رہے ہیں، اب وہ بالغ ہونا شروع ہو رہے ہیں. اب یہ سب سے ٹرکی فیز ہوتا ہے. آپ نے 100% پریپیئر رہنا ہے کہ اس میں بچے کے بہت زیادہ بریک ڈاؤنز ہوں گے. غصہ، چڑچڑاپن، بدتمیزی سے بات کرنا، رونا دھونا، انڈیو ڈیمانڈز کرنی، بات بات پہ کہنا بور ہو رہا ہوں، ناشکری کا اظہار کرنا. اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیزیں بچوں کی آ جاتی ہیں. اس ایج گروپ میں ویسے ہی سٹریس بچے زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، چینج ہو رہا ہے نا سب کچھ ان کے لیے. جو ان کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے نا، اس پہ بہت زیادہ لوڈ ان کے پڑتا ہے، اور اسی لیے جب وہ بہت زیادہ لوڈڈ ہوتے ہیں نا تو ان کے بہت سے ایگزیکٹو سکلز جو بچپن میں بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں اس وقت آ کے سب بکھر جاتے ہیں. بہت سے کام ان سے ہینڈل نہیں ہو رہے ہوتے. پہلے تم اپنے کمرے کی اتنی اچھی صفائی کرتے تھے، اب پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا. نماز پڑھنے کے بارے میں ہمیں شکوے شکایت ہوتی ہے، نہانے دھونے کے بارے میں، طہارت کے بارے میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے جو ہیں نا وہ زیادہ تر ڈیسیژن میکنگ میں بھی بڑے پور ہوتے ہیں. دوستوں کا انتخاب کیسے کر رہے ہیں، آپ ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، کیونکہ وہ ان کے فیصلے جو ہے نا وہ بڑے برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس ایج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچے ہیں جن کا ایموشنل کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے. کون سے وہ ہوں گے جن کا اپنی ٹیچرز کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. ان کی ٹیچر جو ہوں گی نا وہ جنرلی ان سے خوش ہوں گی کہ نہیں آپ کا بچہ اچھا ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ ہاں پڑھائی میں تھوڑا سا مجھے کنسرن ہے لیکن بدتمیزی نہیں کرتا، کبھی اس نے کبھی مجھے آگے سے جواب نہیں دیا. دیٹ مینس اس کا ایموشنل کنٹرول اچھا ہے. ایگزامز میں، پڑھائی میں، باقی سچویشنز میں تو سٹریس تو ہے، اس کو پریشانی تو ہے، لیکن کئی بچوں کا میں نے دیکھا ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں جب ایگزامز آتے ہیں. نہیں، وہ اس کو بھی مینج کر لیتے ہیں. اور اسی طرح اگر ان کو کوئی کسی چیز کی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو اس کو بھی وہ دیکھ لیتے. پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کتنا ایموشنل جو اسٹیبلٹی ہے وہ کس ایج پہ کتنی ہوتی ہے. سو اب آپ نے اسکور کرنا ہے. اسکور وہی ہے 0 نیور، 1 25% آف ٹائم، 2 75% آف ٹائم، 3 آلموسٹ آلویز. پری اسکول والا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ Can recover fairly quickly from a disappointment or a change in plan. آپ کا چھوٹا بچہ، آپ نے اس کو کہا وہ آج ہم پارک نہیں جا سکتے، اور وہ کہتا اچھا چلے ماما پھر ہم گھر میں کچھ کھیل لیتے ہیں، یا رونا دھونا مچا دیتا ہے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا ایموشنل کنٹرول کتنا ہے. Can use non-physical solution when another child takes a toy he or she was playing with. وہ مارتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے. اگر کسی نے اس کا ٹوائے لیا ہے تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اس سے اپنا کھلونا واپس لے لے. ہمیں یہ چیزیں ایلین لگ رہی ہیں ویسے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کا آپ دیکھ لیں کہ ایموشنل کنٹرول کتنا کم ہوتا ہے. کین پلے ان اے گروپ وداؤٹ بینگ اوورلی ایکسائٹیڈ. کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ لیکن ہائپر نہیں ہو جاتا کسی بھی چیز کے لیے.
کہ پچھلے دنوں میرے پاس بہت سی ای میلز ایسی آئی ہیں جس میں ماں نے اپنا جو ایشو بتایا ہے اس میں ایموشنل سٹیبلٹی کا مسئلہ ہے، ماں کی ایموشنل سٹیبلٹی کا مسئلہ ہے، اور بچوں کی ایج 2 سال سے لے کے 5 سال ہے۔ میرے لیے یہ پریشانی کی بات تھی، 2 سے 5 سال کا بچہ ماں سے ہینڈل نہیں ہو رہا، کیونکہ ماؤں کے جملے ایسے تھے کہ میں اتنی پریشان ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی، میرے سے کام نہیں کیا جا رہا، بس میں کچھ مینج نہیں کر پا رہی ہوں۔ دیکھیں، اگر 2 سال کا بچہ جو آپ نے چیزیں لکھی ہیں وہ نارمل ہے اس کے لیے، آپ نے اس کو اپنی نروز پہ سوار کیا ہوا ہے۔ ہم اس کو چاہتے ہیں ہمارا بچہ کرسی میز بن جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ لوور ایلیمنٹری گریڈ 1 to 3 can tolerate criticism from an adult. For example, teacher reprimand. اب اگر اس بچے کو ٹیچر نے یا کسی نے کوئی بات کہہ دی کہ بیٹا یہ کپڑے نہیں آپ کی ٹھیک لگ رہی، آپ نے کیسے کام کیا، یا آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا، چھوٹی سی کوئی بات، لیکن اگر کوئی بات کی تو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ دوسری، can deal with perceived unfairness without becoming overly upset. perceived unfairness کیا ہے؟ آپ دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، آپ ہمیشہ بہن کو دے دیتی ہیں، آپ ہمیشہ بھائی کو دے دیتی ہیں، وہ کہتا تو ہے لیکن کیا اس سے ڈیل کر لیتا ہے یا بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 99% بچوں نے یہ جملہ کبھی نہ کبھی بولنا ہے آپ کو کہ آپ بہت انفیئر ہیں، سب کی مائیں کرنے دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں بچے ٹیسٹ دے کے بھی آتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں، اگر ان کا پیپر اچھا نہ ہو تو کیا کہتے ہیں، کسی بچے کو نہیں آ رہا تھا، بہت مشکل پیپر تھا، سب کے اتنے نمبر آئے ہیں۔ کین ایڈجسٹ بیہیویئر کوئکلی ڈیپینڈنگ اپون دا سچویشن. اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے ایموشنل ٹراما سے ضرور سیو کرنا ہے. کئی چیزیں پاسبل نہیں ہوتی زندگی میں اور آپ کو ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ایمپتھائز کرنا ہوتا ہے، اس کو یہ فیلنگ دینی ہوتی ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ تمہارا کیا ٹراما ہے، تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی کون سی بات ہے، ایسے نہیں. آپ اس کو بتائیں کہ مجھے پتا ہے کتنا برا لگتا ہے اگر کوئی مذاق اڑائے، تو چلو پہلے اپنے بچے کو کوئی طریقے سکھانے وہ کیسے ہینڈل کرے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ اوور ڈو ہو رہا ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی جا کے اسکول میں بات کریں گے. کین ایڈجسٹ بیہیویئر کوئکلی ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن. غصہ آیا تھا کنٹرول کر لیا، رونا آ رہا تھا خاموش ہو گیا. اوکے جی. گریڈ 4 to 5 doesn't overreact to losing a game or not being selected for an award. کہ آپ کا بچہ اوور ریئیکٹ نہیں کرتا کہ بڑی انفیئر بات ہوئی، مجھے نہیں چوز کیا، اس کو کیا، ٹیچر کے بچے کو کر لیا. یہ اکثر بچے آپ کو سٹوری سناتے ہیں، اور فلاں کو وہ ٹیچر جانتی تھی، پرنسپل جانتی تھی، بی پی انہوں نے کر دیا. دوسرا، کین ایکسیپٹ ناٹ گیٹنگ وٹ ہی اور شی وانٹس وین ورکنگ اور پلئنگ ان اے گروپ. ہر چیز آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی. اگر آپ کھیل رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اب آپ کو دوسروں کی شرائط بھی ماننی ہے. کتنی مانتا ہے یا کتنی جلدی لڑ کے آ جاتا ہے. ایکٹس ود ریسٹرین ان ریسپانس ٹو ٹیزنگ. کہ اگر کوئی ٹیز کرتا ہے تو وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، کتنا ہینڈل کر لیتا ہے. جو اس کے لیول سے زیادہ جائے گی وہ پھر نہیں برداشت کرے گا. جیسے ہم بھی اگر کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہو، تھوڑا بہت کرے ہم برداشت کر لیتے ہیں، زیادہ کرے تو پھر اٹ ڈز گیٹ آن یور نروز. پھر آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص مجھے بار بار ٹونٹ کر رہا ہے. گریڈ 6 to 8 کین ریڈ ریئیکشنز فرام فرینڈز اینڈ ایڈجسٹ بیہیویئر اکارڈنگلی. اب یہ امپورٹنٹ اسٹیج ہے کہ کیا آپ کا بچہ دیکھتا ہے میرا دوست کو غصہ آیا ہوا ہے تو ماما وہ آج میرا فرینڈ بڑا اپسیٹ تھا، آج وہ ذرا ناراض تھا تو میں نے آج اس سے بات نہیں کی. یعنی کہ وہ ریئیکشن دیکھ کے اس کے مطابق کر لیتا ہے ایڈجسٹ. یہ ہیلدی ایک سائن ہوگا نا. کین اینٹیسپیٹ آؤٹ کمس اینڈ پریپیئر فار پاسبل ڈس اپوائنٹمنٹ. اس میں یہ رسپانس انہیبیشن بھی آتا ہے کہ کیا وہ دیکھ لیتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ رونا شروع کیا تو میرا کام نہیں ہوگا تو میں چپ ہو جاؤں. اینٹیسپیٹ کرتا ہے. اس ایموشن کو شو کرنے کی وجہ سے یہ مسائل میرے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا ہے تو وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیے تیار ہے کہ آج ماما نے اجازت نہیں دینی، آج ٹیچر یہ کام نہیں کرنے دیں گی. کین بی اپروپریٹلی assertive. فار ایگزامپل asking teacher for help, inviting someone to any activity in the school. کیا یہ بچہ ایسا ہے کہ اپنی بات بھی منوا سکتا ہے اور دوسرے کی بات بھی مان سکتا ہے؟ کیونکہ جتنی ایموشنل اسٹیبلٹی ہوگی تو وہ بچہ کیا کرے گا، کام کر سکے گا کسی نہ کسی لیول پہ. اس کو سکور کر لیا، جتنا ہائی سکور ہے اس کا کیا مطلب ہے، آپ کا بچے میں اتنا ایموشنل کنٹرول زیادہ ہے، اور جتنا لو سکور ہے اس میں ایموشنل کنٹرول کم ہے. اب آپ نے کیسے ایموشنل کنٹرول کو بچوں کے اندر ڈیولپ کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ ہے نا اس کے لیے روٹینز اسٹیبلش کریں گے، کیونکہ جتنی اس کی روٹینز بلڈ ہوں گی اتنا زیادہ اوور اسٹیمولیشن کم ہوگی، ہر چیز اپنی جگہ ہوگی، تو وہ ایموشنل کنٹرول آہستہ آہستہ اس میں آ جائے گا. ہر اس سچویشن میں اس کو کٹ آؤٹ کرنی ہے اس کی ایکٹیویٹی جہاں پہ وہ اوور اسٹیمولیٹ ہو سکتا ہے. مثلا جب بھوکا ہے تو اس کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گی،
نیند آئی ہوئی ہے, بیمار ہے, کھانسی ہے, زکام ہے, کوئی اس کا وہ کھلونا نہیں مل رہا. روٹین سیٹ کریں اور اوور اسٹیمولیشن والی چیزوں سے آپ نے بچانا ہے. اس سے دیکھیں گے بچپن سے ان کے اندر ایموشنل کنٹرول آ جاتا ہے. جتنا آپ سیٹلڈ ماحول بچوں کو دیتے ہیں اتنا بچہ ایموشنلی اسٹیبل ہوتا ہے. دوسری چیز آپ کیا کریں گے, بچوں کے ساتھ آپ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. کسی سچویشن میں بھی کیسی فیلنگز ہو سکتی ہیں اور ان سے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. نیا سیشن شروع ہو رہا ہے اسکول میں, نئی ٹیچر ہوں گی, بچہ کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ کے ہاں مجھے بھی ڈر لگتا تھا, ہاں ڈر لگ سکتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں. اگر ٹیچر آپ کو لگتا بھی ہے کہ تھوڑی اسٹرکٹ ہیں تو آپ اگر اچھا پڑھیں گے تو دیکھیں ٹیچر جو ہے نا وہ آپ سے خوش ہو جائیں گی. ہر ٹیچر کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس اچھے پڑھ رہے ہوں. بچوں کو کوپنگ اسٹریٹجی سکھایا کریں. آپ کو لگے کہ بچہ ایموشنلی اپنے آپ کو ہینڈل نہیں کر سکتا, رول پلے کروایا کریں. آپ باہر کھیلنے جاتے ہیں, آپ کزن کے ساتھ کھیلتے ہیں, آپ اسکول میں ایک بچے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ بریک میں ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. پلان A B C D, اور وہ بچے کی سچویشن کے اکارڈنگلی ہوگا. اس میں سے وہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہے گا. پھر آپ کئی دفعہ بچوں کے ساتھ پورا ایک ایسے بھی لکھ سکتی ہیں, ڈائلاگ بھی لکھ سکتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے تو آپ کیا کہیں گے, وہ یہ کہتا ہے تو آپ کیا کہیں گے. بچوں کو سٹوری سنائیں, مسلم ہیروز کی سنائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں سے سنائیں, اور ایموشنل اسٹیبلٹی کے جو واقعات ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں کسی نہ کسی لیول پہ. دیکھیں ان کو یہاں غصہ آ رہا تھا, انہوں نے کیا کیا. ہم تو کہتے ہیں نا غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. نہیں, ہر ایموشن اپنی جگہ پہ رائٹلی پلیسڈ ہو تو ٹھیک ہے. غصہ آیا لیکن انہوں نے مارا نہیں. اچھا اگر ہماری لائف میں ایسی سچویشن ہو, کہاں کہاں ہوتی ہے, ہم پھر کیا کیا کرتے ہیں. اچھا ہم کہہ کے بات کرنی ہے, تم نہیں. دیکھا, یہ پڑھو, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, دیکھو صحابہ کیا کرتے تھے. آپ تو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ تو ایسے نہیں کرتے. ایسے نہیں کہ آپ بچے کو بالکل مجرم بنا دیں نا, آپ نے ان کو ایک پورا براڈر پکچر دے کے ساری چیز سمجھانی. دو جو کی جگہ ہیں وہاں پہ بچوں کو ایموشنل اسٹیبلٹی اور کنٹرول سکھائیں گے. ایک ہے ایگزامس, پڑھائی. سب سے زیادہ تو ہمارا ایموشنل کنٹرول خود ختم ہوا ہوتا ہے. ہم نے بچوں کو کیا سکھانا ہے. بچے کا امتحان ہے, ماں کو ساری رات نیند نہیں آ رہی. کلاس کون سی ہے, 1. پہلا بچہ ایگزامس کے لیے پیئر ہو رہا ہے. اگر وہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گی اور 102 ٹیمپریچر ہوگا, ڈاکٹر کو کہیں گی انجیکشن لگا دیں, اسٹرانگ میڈیسن دے دیں, کچھ بھی کر دیں, آج اس نے ایگزام دینا ہے. اور وہی بات, کلاس کون سی ہے, 1 2 3. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بچے کو کوئی وہ اسٹریس نہیں دیں گی کہ وہ پڑھے ہی نہ, لیکن آپ نے اس کو ایموشنل اسٹیبلٹی کیسے سکھانی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کی اسٹرینتھ کیا ہے, ویک ایریا کیا ہے. جو سبجیکٹ اس کا ویک ہے نا وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, رونا شروع کر دے گا, لکھے گا نہیں, پینسل پکڑ کے بیٹھا رہے گا. یہ کیا ہے, ایموشنل کنٹرول نہیں ہے, کیونکہ اس کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو میں کیسے پڑھوں. آپ نے اس کی انزائٹی کو کم کرنا ہے. کیسے؟ آپ نے اس کی بکس کھول کے دیکھنا ہے کہ اس میں ویک ایریاز اس کے کون سے ہیں. جو اس کے ویک ایریاز ہیں نا, آپ نے بہت آرام سے اس کو بتانا ہے کہ آپ کے اسپیلنگز ویک ہیں. چلو ہم ایسے کرتے ہیں, ڈیلی ہم 5 اسپیلنگز یاد کیا کریں گے. اچھا آپ کو یہ کوشچن مشکل لگ رہا ہے, اس کو میں تھوڑا سا پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتی ہوں, آپ اس طرح یاد کریں گے. کوئی آپ اس کو طریقہ دیں گے تاکہ اس کی انزائٹی کم ہو. آپ ابھی رات کو سو جائیں, میں آپ کو صبح فجر پہ اٹھاؤں گی, اس وقت ہم ایک دفعہ آسانی سے ریوائز کر لیں گے. اگر آپ روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے, انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں اتنی مشکل نہیں پیش آئے گی. بجائے اس کے کہ بچے کو آپ نے اور زیادہ انزائٹی دے دی. بچے کئی دفعہ بیچارے ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے, تو انزائٹی کو اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھنا ہے, اس کو بتانا ہے آپ کر کے آؤ. کئی مدرس کا میں نے یہ بھی مسئلہ دیکھا ہے جو بچوں کو بہت زیادہ ایموشنل ٹراما دیتی ہے. بچہ پیپر دے کے آیا, اب وہ پتہ کیا کہہ رہی ہیں, اس کو پوچھتی ہیں اس کا آنسر کیا لکھا تھا. اب اس نے آنسر جو بتایا غلط تھا, اب اس کو وہاں ڈانٹ کے یہ آنسر لکھا ہے, یہ کوئی لکھنے کی بات تھی, میں نے اتنی دفعہ پڑھایا. دیکھیں اب تو وہ پاسٹ ہو گیا, وہ وقت تو گزر گیا. آپ ضرور کہیں کہ بیٹا یہ تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا تھا, پھر اس کو کہا چلو کوئی بات نہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو یاد نہیں رہا. ہم ایسے کریں گے, نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا طریقہ دیکھیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. ہم ذرا زیادہ پڑھیں گے یا اس کو ریوائز کرنے کا کوئی اور طریقہ دیکھیں گے. کئی دفعہ ہوتا ہے بچے ایگزام دیتے ہیں, کہتے ہیں اماں مجھے آنسر بھی آتا تھا اور اس ٹائم پہ بالکل بھول گیا, میں غلط لکھا آیا, مجھے آیا نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی, بعد میں مجھے خیال آیا. اسی طرح دعائیں سکھانی, بسم اللہ پڑھ کے کریں, اللہ سے مدد مانگیں, ان کی پاکٹ منی میں سے ان کو کہنا صدقہ دیں. یہ سب چیزیں ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہیں. دوسری جگہ جہاں آپ نے بچوں کو ایموشنل کنٹرول آپ سکھائیں گے وہ ہے کوئی گیمز میں, اسپورٹس میں.
جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ. ان کو ہار جیت کا کانسیپٹ دینا ہے. کبھی ہم ہارتے ہیں, کبھی ہم جیتتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری مائیں نہیں ہیں, بات پہنچ جاتی ہیں, دیکھیں نا یہ جیت رہا تھا نا, آپ اسے دے دیں نا, کیا فرق پڑتا ہے, اس کو بھی دے دیں ایک چیز. ایسے مت اپنے بچوں کے سامنے کیا کریں. آپ اس کو فیلئر سے ڈیل کرنا سکھائیں. ضروری نہیں ہے ہر شخص ہر چیز میں بہت ایکسپرٹ ہو. ایٹ لیسٹ یو پلیڈ, ایٹ لیسٹ یو ڈیڈ سم تھنگ. آپ ان کو اس کی جو اسٹرینتھ ہیں وہاں پہ جو اس نے سیکھی وہ بتاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.